बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 14 जून है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के सोशल मीडिया और पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर एक ख़बर आपने देखी होगी और इसके ऊपर बहुत सारे तज्ज़िये भी आपने सुने होंगे कि शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ उठाकर देखें तो आज तक किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी मुद्दत को पूरा नहीं किया। एंड थैंक्स टू पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिसने जमहूरियत को हमेशा कंट्रोल किया। अब शहबाज शरीफ क्या जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे, इस्टेब्लिशमेंट का इस हवाले से क्या जवाब आया, तो इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और नवाज़ ग्रुप का शहबाज पर अदम एतमाद, ये माजरा क्या है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 कार्ड, ये कौन से 2 कार्ड हैं, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर रावला कोर्ट में मुकम्मल ब्लैकआउट और ईरान की धमकी, मुआहिदा करो, दूसरी तरफ से धमकी मिल रही है और अगर मुआहिदा ना किया तो फिर हमला होगा। इन तमाम ख़बरों को आपके सामने आज की इस नशिस्त में तफसील के साथ बयान करेंगे। मगर व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इन 78 वर्षों में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो इस जमहूरियत का हाल कर दिया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी वज़ीर-ए-आज़म अपनी मुद्दत आज तक पूरी नहीं कर सका, और ये सबसे बड़ी दलील है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर इदारे मुदाखलत करते हैं। आप लियाकत अली खान से शुरू करें और शहबाज शरीफ तक किसी एक वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपनी इस मुद्दत को पूरा नहीं किया। इस लिस्ट के अंदर जो 3 नाम है, लियाकत अली खान को निकाल कर, एक तो बाऊजी का नाम है नवाज शरीफ साहब, और फिर दूसरा जो नाम है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का। दोनों को अदालत ने निकाला। नवाज शरीफ साहब का जो लास्ट टेन्योर था वो 4 साल 86 दिन है, 4 साल 53 दिन, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का 4 साल 86 दिन ये पूरा टेन्योर बनता है। गिलानी साहब को इसलिए निकाला, उन्होंने ख़त नहीं लिखा था, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब को इसलिए निकाला गया कि उन्होंने रसीदें नहीं दी थी। ये मामला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में डालकर ना अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं और जमहूरी बनने का आपको एक तरीका मिल जाता है। लेकिन असल सवाल आज भी वही है कि बाबूजी रसीदें दे रहे हैं एवन फील्ड अपार्टमेंट की, और वो रसीदें नहीं दी, उनके ऊपर इल्ज़ाम था। और दोस्तों, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का नवाज शरीफ के ऊपर एहसान पता क्या है? एहसान उन्होंने ये किया कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह लेने के मामले के ऊपर इक़्तिदार की कुर्सी से हाथ धोने पड़े। अगर ये मेरिट पर फैसला आता, अदालतें मेरिट पर बात करती और अपना फैसला सुनाती, तो आज नवाज शरीफ से ये सवाल किया जा रहा होता कि आप ये बताएं कि एवन फील्ड अपार्टमेंट की रसीदें किधर हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त भी नवाज शरीफ के ऊपर एहसान किया जब उन्हें सज़ा दी जा रही थी, ताकि कल को नैरेटिव बिल्डिंग की जा सके। और आने वाले दिनों में, यानी 2017 के बाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसे भरपूर तरीके से इस सज़ा को इस्तेमाल किया कि बेटे से तनख्वाह ना लेने के मामले पर पाकिस्तान की अदालत ने देखो हमें निकाल दिया। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एहसान है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी मुद्दत को पूरा नहीं किया। लियाकत अली खान से लेकर शहबाज शरीफ साहब तक, इन तमाम लोगों के जो टेन्योर हैं वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट बार बार मुदाखलत करती है। अगर आप इस लिस्ट में देखें तो नवाज शरीफ 9 साल 2 महीने यानी 3 टर्म्स के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर रहे, और चौथी दफ़ा उनकी ख्वाहिश थी, यानी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जुस्तजू वो कर रहे थे। जैसा कि मरहूम इरफान सदीकी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि पार्टी के अंदर एक सेंटीमेंट ये पाया जाता है कि नवाज शरीफ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं बन सका, लेकिन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ज़रूर बन गया कि नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान भी गए तो वहाँ भी उन्होंने आवाम से ये गिला किया कि मुझे जब निकाला गया तो तुम क्यों नहीं निकले। नवाज शरीफ साहब 9 साल 2 महीने और इसके बाद 5 साल 2 महीने बेनज़ीर के 2 टर्म्स इसके अंदर बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें कोई भी एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म नहीं है जिसने इससे ज़्यादा इन 3 टेन्योर्स के अंदर अपना वक्त गुजारा। खान साहब के 3 साल 8 महीने और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 4 साल 3 महीने। तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत है। अब आपको पता लग गया कि जमहूरियत का बेड़ा गर्क किसने किया। यार, कोई एक तो ऐसा होता जिसे अपनी मुद्दत को पूरा करने का वक्त दिया जाता। ऐसा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो जब हम पाकिस्तान के मौजूदा मंजरनामे के ऊपर, जो सियासी मंजरनामा हमारे सामने है, हम जब ख़बरें सुनते हैं उन लोगों की तरफ से जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग की कॉलम लिखे, जिनमें सोहेल वड़ाई साहब हैं, इसके अलावा नुसरत जवेद साहब हैं, वो भी खान साहब के बहुत बड़े क्रिटिक थे,
اور آج بھی ہیں، تنقید کرتے ہیں. ویسے وہ غریب کی آواز بڑے دھڑلے سے اٹھائیں گے اور غریب کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، اس کی وکالت بھی کرتے ہیں، لیکن جو قیدی نمبر 804 ہے ہم نے کبھی بھی ان کی وکالت کرتے انہیں نہیں دیکھا. دوسری طرف حفیظ اللہ نیازی صاحب گھر کے اندر وہ ہمیشہ سے عمران خان سے اختلاف کرتے رہے. ان لوگوں کا قلم کا چلنا، ان کا لکھنا کہ نواز شریف کا جو اقتدار کا سورج جس طرح سے غروب ہوا، اسی طرح شہباز شریف کا بھی وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. دوستو یہ ایسے نہیں ہو رہا. تو دوستو جب یہ سوال محسن نقوی صاحب کے سامنے رکھا گیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت خیریت سے مکمل کرے گی. جولائی یا اگست میں کچھ نہیں ہونے لگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سہیل وڑائی صاحب کی عمر اب ریٹائرمنٹ کی ہے، ان کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے. حکومت ٹائم پورا کرے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوستو سہیل وڑائی صاحب نا محسن نقوی صاحب کے بہت گہرے دوست ہیں. فیلڈ مارشل سے جو ملاقات تھی وہ بھی محسن نقوی صاحب نے ان کی کروائی، اور اس کے بعد جب انہوں نے کالم لکھا تو محسن نقوی کچھ عرصے کے لیے ان سے ناراض بھی ہوئے. سہیل وڑائی صاحب نے اس کا حوالہ بھی دیا کہ میرے دوست جو ہیں، میرے متر مجھ سے ناراض ہو گئے. اب اس پوری سچویشن کا جو ایک حوالہ یا یہی کہا جائے کہ جو تبصرہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ پورا پاکستان کا 78 برس کا جو سیاسی منظرنامہ آپ کے سامنے رکھا کہ یار کوئی ایک تو ہوتا جو اپنا ٹینیور پورا کرتا. اس کے اوپر کچھ اور لوگوں نے بھی بات کی ہے. دوستو اس پوری جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر کچھ لوگوں نے اپنی یادداشتیں شیئر کی ہیں. اب عائشہ ہارون صاحبہ جو ہیں وہ جو پرنٹ کے ہمارے دوست ہیں، جتنے بھی صحافی وہ اس نام سے بخوبی واقف ہیں. طارق وارثی اللہ جنت نصیب کرے، مرحوم طارق وارثی میرے چچا، جن کو میں نے دیکھا صحافت کے اندر، اور پھر ہمیں بھی شوق چڑھا کہ ہمیں بھی صحافت میں قدم جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اور یہ دوستو ان دنوں کی بات ہے جب کسی اخبار کا جو ایڈیٹر ہے نا وہ ایک بلا چیز ہوا کرتا تھا. اور آج کل تو خیر ڈائریکٹر نیوز کو یا کوئی تسلیم ہی کچھ نہیں کرتا ہے. سسٹم اب ایسا آ گیا ہے، واٹس ایپ جرنلزم شروع ہو گئی، انویسٹیگیٹو جرنلزم ختم ہو گئی. تو میں آپ کو ان دنوں کی بات بتا رہا ہوں. تو عائشہ ہارون صاحبہ دی نیشن میں تھی اور میر ظفر اللہ جمالی صاحب کا انہوں نے حوالہ دیا. روف کلاسا صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ میر ظفر اللہ جمالی کا 2004 میں انہوں نے انٹرویو کیا دی نیشن کے لیے. انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے، اور چند دن کے بعد وہ اکیلے پنڈی ریلوے اسٹیشن پر بلوچستان اپنے آبائی گھر جانے کے لیے ٹرین کا انتظار کر رہے تھے. کابینہ کا کوئی وزیر الوداع کرنے بھی نہیں آیا، اور سب وزیر F8 سیکٹر میں نئے نگران وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کے گھر کے باہر قطار لگا کر کھڑے ہوئے تھے، اندر جانے کا انتظار کر رہے تھے. اور اسی وقت دی نیشن کے رپورٹر عمر چیمہ وہاں رپورٹ کرنے کے لیے اسٹیشن پر موجود تھے کہ پتہ کر سکیں کہ کون کون آیا اپنے سابق وزیر اعظم کو رخصت کرنے کے لیے. دیکھیں یہ جو سیاست ہے نا بڑی ظالم چیز ہے. جب آپ اقتدار کی کرسی پر ہوتے ہیں نا تو ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی رشتہ آپ سے نکال لوں. اور اگر آپ اس کے گاؤں کے بھی ہوں گے نا تو آپ کہیں گے جی وہ ساڑھے پنڈ دا ہے. آپ نے اگر اس کے محلے سے گزرے بھی ہیں تو کہے گا جی وہ ایتھے رہندا سی، ایتھے ساڑھے سامنے بڑا ہویا ہے، ساڑھے ہاتھاں دا بچہ ہے، آج دیکھو پرائم منسٹر بن گئے. آپ ہمارا کلچر ہے. یہ تو وزیر اعظم کی میں بات کر رہا ہوں. پاکستان میں آپ کا کوئی عزیز و اقارب اگر غلطی سے پولیس کے محکمے میں چلا گیا تو لوگ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ کوئی تعلق بن جائے، کوئی رشتہ داری نکل آئے، کوئی آپ اس کے اچھے دوست بن جائے. اور چونکہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار اگر ایس ایچ او سڑا یار ہو گیا نا تو اٹ مینس کہ ہمارے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. تو ہر بندہ نا آپ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. جس طرح ہی آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو لوگ آپ کو بھول جاتے ہیں، اور جب تک آپ اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ آپ کو یاد رکھتے ہیں. دوستو اس سے پہلے 1988 میں محمد خان جنیجو بیرون ملک دورے سے لوٹے تو پریس کانفرنس کرنے سے چند لمحے پہلے انہیں بتایا گیا کہ سر اب آپ گھر جائیں گے، وزیر اعظم ہاؤس نہیں جائیں گے. تو اس ملک کی ریت ہے. اور دوستو اس میں جو دوسرا نام ہے وہ ہے بے نظیر کا. اور عارف نظامی صاحب کی خبر تھی، اور صبح انہوں نے خبر یہ دی تھی کہ شام تک بے نظیر کی حکومت جو ختم ہو جائے گی. شام کو ویسے ہی ہوا، ان کی حکومت ختم ہو گئی. صدر فاروق لغاری نے بھی یہی یقین جو ہے آفتاب شیرپاؤ کو دلایا تھا کہ محترمہ کو جا کر کہیں کہ ایک غیر آئینی قدم نہیں لوں گا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. نواز شریف صاحب ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ ان کی حکومت کو ختم کیا گیا. تو یہ غلط فہمی ہے، جیسے کہ روف کلاسا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت سر 78 برسوں سے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، عام آدمی کی حکومت تو کبھی بھی نہیں آئی. ہاں عام آدمی کی حکومت صرف الیکشن تک ہوتی ہے، جب آپ اس کے پاس ووٹ مانگنے جاتے ہیں. دیکھا نہیں آپ نے بلاول نے کیا سہانے خواب دکھائے کہ دیکھو میں تم گلگت بلتستان کو لاہور بنا دوں گا، اور باقی لوگوں نے بھی کہا کہ لاہور بنا دیں گے. کسی نے کہا کہ کراچی بنا دیں گے. نہ وہ لاہور بن سکا نہ وہ کراچی بن سکا. ہاں یہ ضرور ہوا کہ دھاندلی کے معاملے میں ہمیں جو کچھ پاکستان کے اندر نظر آیا، مرکز میں نظر آیا، بالکل اس کا وہی ایکشن ری پلے ہم نے گلگت بلتستان کے اندر دیکھا. یہ لوگ واپس نہیں جاتے.
تو سیاستدان جھوٹ بولتا ہے، غلط فہمیاں کریٹ کرتا ہے، اور پاکستان کے 78 برسوں میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ہم نے کبھی عوام کے اوپر ریلائی نہیں کیا۔ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ریلائی کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پرائم منسٹر کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب آپ گھر جا رہے ہیں، اور خبر کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ یہ جمہوری طریقہ تو نہیں ہے، یہ تو خبر بھی وہیں سے نکلی نا۔ نظامی صاحب کو بھی خبر انہوں نے دی ہوگی جو پاکستان میں ہمیشہ سے کرتا دھرتا ہیں، جمالی صاحب کو بھی انہوں نے بتایا ہوگا، یا جس بندے نے جا کر خبر کو کوٹ کیا، رپورٹ کیا کہ جناب آپ کی حکومت ختم ہونے والی ہے۔ دوستو، بھٹو صاحب نے بھی کرسی پر ہاتھ مار کر کچھ اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ کہے تھے۔ یہ روف کلاسا صاحب کہتے ہیں کہ یہ بہت مضبوط ہے، ناراضگیاں بڑھ گئی۔ پھر آپ نے دیکھ لیا کہ جو سسٹم تھا اسٹیبلشمنٹ نے ان کی زندگی کو ختم کر کے ان سے بدلا لیا۔ یعنی صرف جمہوریت کو ختم کرنے کی بات نہیں تھی، ان کی زندگی کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور پھر انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اس سے زیادہ اور دشمنی کیا ہوگی؟ تو جن لوگوں کو اپنی حکومت کے اوپر بڑا مان ہے نا، تو وہ ذرا خیال کریں۔ باؤ جی کی طرح نا یہ کہتے پھریں گے کہ مجھے کیوں نکالا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ باؤ جی کا تکیہ کلام بن چکا ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ یہ پورے خاندان کا تکیہ کلام بنے گا کہ ہمیں کیوں نکالا۔ یہ مجھے کیوں نکالا سے ہمیں کیوں نکالا پہ بہت جلدی آ جائیں گے۔ اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے نا، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ آج بجٹ آیا، کسی کو پتہ نہیں کہ بجٹ آیا ہے، اور بجٹ جو ہے وہ حکومت کے لیے ایک ایسا پیپر بن گیا ہے کہ اس کو وہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اور بجٹ کے جو سوالات ہیں، آپ نے تو پریس کانفرنس میں ان کے جواب بھی نہیں دیے۔ لوگ آنسو سے روئے ہیں، وہاں پہ سوال کر رہے تھے، آنسو ان کی آنکھوں میں تھے کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ نے ادویات کے اوپر ٹیکسز لگائے، اور پاکستان کے اندر ادویات، آپ ایک ایسی میڈیسن بتا دیں جو پاکستان میں بنتی ہو اور ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اسے ایکسپورٹ کرتے ہو۔ ایک آپ کے پاس نا ایسی کوئی انٹرنیشنل ڈرگ موجود نہیں ہے، لیکن پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ اڑان پاکستان، نواز شریف صاحب ترقی کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب ترقی کر رہے ہیں، اور سانو کہتے ہیں جی کہ ایک روٹی ہوئی 4 پرا کھا لو۔ آپ یہ جو شبد ایک اور مترنجن اور نہ جانے کیا کیا آپ یہ نوش فرماتے رہے، آلو گوشت، اور یہ سب کھانے، یہ پکوان ان لوگوں کے لیے ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے دھکے ہیں۔ ہماری تو انہوں نے ڈیفینیشن بھی جو ہے وہ تبدیل کر دی، اور کیا ڈیفینیشن کی کہ 8,483 روپے اگر آپ کماتے ہیں تو آپ غریب نہیں ہیں بھائی۔ یہ ہمیں پاکستان کی حکومت جو بتا رہی ہے۔ اور دوستو، پاکستان کے اندر نا 8 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو اس ڈیفینیشن کے انڈر فال کرتے ہیں، جن کی ماہانہ انکم ہے 8,483 روپے۔ اب تو یہ مجھے یاد ہو گیا۔ اگر آپ اس سے کم کماتے ہیں تو آپ غریب ہیں، اگر آپ اس سے زیادہ کماتے ہیں تو آپ امیر ہیں۔ تو اگر آپ زیادہ کما رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے اچھی خبر ہے، کیونکہ پاکستان کی حکومت نے آپ کو امیر کے کھانے میں آپ کا نام جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر تنقید ایک ہو رہی ہے، اور نون لیگ کے حوالے سے، یعنی شہباز گروپ ورسز نواز شریف گروپ۔ خیر، اب نواز شریف صاحب خود کا نہیں رہے تو ان کا گروپ کیا رہے گا، وہ سیاسی طور پہ ویسے مائنس ہو گئے۔ 9 سال جس بندے نے پاکستان کے اندر حکومت کی، وہ کہتا ہے، آج بھی کہتا ہے مجھے کیوں نکالا۔ تو اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جو ہے نا وہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ کے جو سیاسی جند امجد کا کیا حال ہوا، اور آپ آج بھی اسی قبیلے کے ساتھ جڑے ہیں۔ لیکن خرم دستگیر صاحب کے حوالے سے یہ بات یہ ہو رہی ہے جی کہ ان کو شاید سائڈ لائن کر دیا گیا۔ اس پہ لوگوں نے لکھا کہ خواجہ سعد رفیق کو بھی سائڈ لائن کر دیا گیا، کیونکہ خواجہ سعد رفیق صاحب خود سائڈ لائن ہوئے ہیں۔ انہوں نے کسی بھی عہدے کو لینے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں ہار چکا ہوں تو میں کیوں پاکستان کی اس حکومت میں جا کر بیٹھوں، میں آپ کی کسی طرح بھی وہاں جا کر نہ حمایت کر سکتا ہوں، نہ میں آپ کی طرفداری کر سکتا ہوں، نہ ہی میں آپ کی وکالت کر سکتا ہوں۔ تو وہ خود ہی آٹومیٹکلی سائڈ پہ ہو گئے تھے۔ اب جو معاملہ ہے نا جی خرم دستگیر کا، انہوں نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، اور اس کے نیچے لکھا کہ میرے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں سائڈ لائن کر دیا گیا۔ تو دوستو، سوشل میڈیا کے اوپر وہ لوگ جو نون لیگ کے حق میں لکھتے تھے، آج وہ انہی کے خلاف لکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کسی کا نہیں ہوتا، یہ ہواؤں کا رخ جو ہے یہاں پہ بھی بہت تیزی کے ساتھ بدلتا ہے۔ اب جب سے یہ مونیٹائزیشن کا چکر شروع ہو گیا نا، لوگوں نے ڈالر بنانے شروع کر دیے۔ ٹویٹر کے اوپر بھی آپ اگر دیکھیں نا تو بہت سارے لوگ آپ کو ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ آپ کا اگر خیال یہ ہے کہ یہ وہاں خاموشی سے ٹویٹ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایکٹیوسٹ ہیں، کچھ لوگ کسی سیاسی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، تو دوستو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ آپ کبھی ان کی پروفائلز جا کر چیک کیجئے گا۔ اکثر نے تو وہاں پہ وہ کچھ سٹارز اور نہ جانے وہ جوائن ناؤ کے کچھ انہوں نے اپنے بٹنز لگائے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کو جوائن کریں گے تو ان کو پیسہ ملے گا۔ تو پاکستان کے اندر جب سے مونیٹائزیشن کا معاملہ شروع ہوا ہے، تو ایک طرح سے جو سچ بولنے والے ہیں اب ان کے اوپر بھی لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایک نئی روش ہے۔ میں نے ٹویٹر کے اوپر، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے لاسٹ ٹویٹ کب کی تھی، اس کی ایک بنیادی وجہ کہ وہاں پر صرف ایک گالی کا کلچر ہے۔ آپ کچھ اچھی بات بھی کہنا چاہیں
تو لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور دوستو ٹویٹر کا نا ایک اپنا مزاج ہے, ایک ڈفرینٹ قسم کی یہاں پہ جو لوگ اسے استعمال کرتے ہیں ان کی نفسیات ہے. تو اگر تو آپ گالیاں دینے کی ہمت رکھتے ہیں اور آپ کا اسٹیمنا ہے تو آپ ٹویٹر کے اوپر جو ہے جو مرضی لکھیں, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا اسٹیمنا ہے. اب تو وہ لوگ بھی جو نون لیگ کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہاں پر ان کے خلاف اب آواز لوگ اٹھا رہے ہیں. مشال ملک کا آپ نے نام سنا ہوگا, ان کی اکثر لوگ تصویریں ویڈیوز جو ہیں وہ لگاتے ہیں کہ خامد جو ہے وہ جیل میں, اور ان کو دیکھیں کس قسم کا شوق چڑھا ہوا ہے اور ان کی آنیاں جانیاں. اس کے اوپر لوگوں نے کمنٹ کیا, خیر میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا, یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. لیکن انہوں نے آج نون لیگ کو جو ایک طرح سے آئینہ دکھایا, اسے سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. مشال ملک نے بھی کہا کہ نون لیگ کے سوشل میڈیا نے ایک وقت میں پاک فوج اور عدلیہ کے خلاف بیانیہ چلایا. یہی ٹرولز اس وقت کشمیریوں کو نمک حرام کہہ رہے ہیں, یہ قبول نہیں کریں گے. نواز شریف صاحب خود کو کشمیری کہتے ہیں, آج کہاں ہیں, کیوں نہیں صلح کرا رہے. دیکھیں سب سے بڑا المیہ آج پتہ ہے کیا ہے, ہم ٹویٹ کر کے دنیا کو مبارکباد دے رہے ہیں اور دنیا سے مبارکباد وصول کر رہے ہیں, چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یاری ہے نا سب پہ بھاری, اور ایران کو ہم نے ٹیبل پر لانے میں کامیاب ہو گئے. چونکہ دوستو اگر بڑے صاحب کے ساتھ آپ رابطے میں آ گئے تو پھر آپ کی کشتی کو کوئی ڈبو نہیں سکتا, اور اگر بڑے صاحب اس سے بڑے صاحب سے رابطے میں آ گئے پھر تو بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہاں پہ پاکستان کے اندر اسی وقت یہی کام ہو رہا ہے کہ لوگوں کو خوشی ہے نا کہ یار میمورنڈم اسلام آباد اس کا نام دیا گیا, اچھی بات ہے. لیکن کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کے ہر شہر کے اندر اس وقت احتجاج ہو رہا ہے. وہ پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. کیوں لگا رہے ہیں؟ میرے وطن کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں. کیوں لگ رہے ہیں؟ کہ کشمیر بھی ہمارا وطن ہے, کشمیر بھی ہمارا ہے. ہم نے نعرے لگائے کہ کشمیر ایک دن پاکستان بنے گا, کشمیر بنے گا پاکستان. یہی نعرے ہم بچپن سے سنتے آئے نا, اے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن, یہی نعرے ہم نے سنے. ہمارا تو کشمیر کے اوپر ایک پورے کا پورا آپ کا جو نیشنل سٹانس ہے وہ ریلائی کرتا ہے. ہماری جنگیں ہوئی ہیں بھارت کے ساتھ. خدا کے لیے ابھی بھی باز آ جاؤ, درخت کاٹ کاٹ کر لوگوں نے راستے بند کر دیے. اس سے پہلے کہ راستے بند ہو جائیں جا کر لوگوں کے ساتھ بیٹھو, سیاست اپنی بند کرو. وہ میں آج جو وزیر اعظم ہے نا, وہ عجیب سا وزیر اعظم انہوں نے پیپلز پارٹی نے وہاں پہ کشمیر کے اندر دیا ہوا ہے. کیا اس کی کوالیفیکیشن ہے؟ لوگ اس کو کس بنیاد کے اوپر ووٹ دیتے ہیں؟ کیونکہ ووٹ کوئی اور ڈالتا ہے لیکن نکلتا ان لوگوں کے نام کا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ جب سوال ہوا, بی بی سی نے ان سے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا, آپ کے پاس ثبوت کیا تھے؟ تو اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا. وہ ایک لمحے کے لیے بھی جواب نہیں دے سکا کہ وجہ کیا بنی کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو آپ نے کیوں کالعدم قرار دیا. سنیں کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے جو ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا, کیا آپ کے پاس شواہد ہیں؟ اینکر: شواہد میڈیا پر تو نہیں دیے جا سکتے, لیکن جنہوں نے کالعدم قرار دیا ہے ان کے پاس شواہد بھی ہوں گے. کٹ پتلی وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور. وہ کہتا ہے جی کہ بلاول کہ ہم اس کو کشمیر کو, ہم گلگت بلتستان کو ہم کراچی بنائیں گے, اور دیکھیں انہوں نے لاہور بنا دیا. تو ان لوگوں کی پرائیورٹیز پاکستان نہیں ہے. یہ آئیں گے چلے جائیں گے, ایک آیا چلا گیا, دوسرا آئے گا چلا جائے گا, تیسرے کو آنے کا شوق ہے وہ بھی آئے گا چلا جائے گا اپنا شوق پورا کر کے. پاکستان کہاں ہے؟ پاکستان سر ان کی پرائیورٹیز میں نہیں ہے. دوستو حکومت کے دن تھوڑے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ جو کچھ ہم نے کشمیر کے اندر دیکھا اور جس طرح سے کشمیر کے لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ایک اصولی موقف ہے, اس کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے گا. آپ 12 میں سے 6 نشستوں کے اوپر کمپرومائز کر لیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ کرنا پڑے گا, آپ کو ان سے بات کرنی پڑے گی. اگر آپ کسی ایک فرد کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں, یہ سارے کشمیریوں کا معاملہ ہے اور اس کو جلد سے جلد ریزالو کیا جائے. بلوچستان میں ہم ویسے نہیں جا سکتے, کشمیر کے اندر ویسے درخت کاٹ کے راستے بند کر دیے گئے اور لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں, پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں. میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کشمیری ہیں, جہاں پہ وہ پاکستانی دیکھتے ہیں وہ ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہیں. اور یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ تھا, لوگوں نے گالیاں نکالنی شروع کر دی ہیں, اور جن کے پیارے چلے گئے وہ کہتے ہیں کہ ان پاکستانیوں نے دیکھو ہمارے بچوں کو مار دیا. اس قسم کے نعرے لگ رہے ہیں. تو خدا کے لیے آپ کے ویلاگز جو ہمارے بھائی ویلاگز آج کل کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں یہ پاکستان کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں, اس آگ کو بجھا دیں اس سے پہلے کہ یہ آگ پورے ملک کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لے. اور یہ ایک ایسا بیانیہ بنے گا. آپ کہتے ہیں جی کہ را بلوچستان میں یہ کچھ کر رہا ہے, جعفر ایکسپریس کو ٹارگٹ کیا. کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے, آپ کو دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ نے خود ہی دشمنی کی ہے. دوستو پاکستان تحریک انصاف کے اہم فیصلے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے رہنما شاہد خٹک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں کہا کہ میں
اعلان بتا رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کسی صورت بھی سرپلس بجٹ پیش نہیں کرے گی. یعنی جتنی ضرورت ہے نا، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اتنا بجٹ پیش کیا جائے گا 3 ماہ کا. انہوں نے کہا جی کہ مزید وفاق کو جو خیبر پختونخوا سے پیسے جائیں. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے 2 ٹوک جواب دیا کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی اس موضوع پر بات بھی نہیں ہوگی. وفاق کا صوبوں سے پیسے لینے کا فیصلہ جو ہوا، خیبر پختونخوا کسی صورت اپنے پیسوں کی کٹوتی نہیں کرے گا اور نہ ہی خیبر پختونخوا پیسوں کے حوالے سے معاہدے پر دستخط کرے گا. تحریک انصاف اتنا بڑا فیصلہ عمران خان سے ملاقات کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی. دیکھیں، سادہ سا ایک سوال ہے. مزمل اسلم صاحب نے اس پہ بات کی، ہم پہلے سے کر رہے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب لندن آیا کرتے تھے پوری کابینہ ان سے ملنے کے لیے، نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے، تو اس وقت تو یہ سوال نہیں ہوا. اس وقت بھی تو وہ ایک مجرم تھے، قیدی تھے، بھاگے ہوئے تھے، بھگوڑے تھے. آپ عدالت کو کہہ کے رہے تھے کہ میں علاج کروا کر 4 ہفتے میں واپس آ جاؤں گا. کیا بنا؟ ایسے ججوں کو سیک کرنا چاہیے. ایسے پرائم منسٹر سے پوچھنا چاہیے جو آج اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ شہباز صاحب آپ کی کمر میں درد تھا، کیا ہوا؟ آپ کی گارنٹیز تھی، آپ کا بیان حلفی تھا، لیکن آپ اپنی گارنٹی سے پورا نہیں اترے کیونکہ ڈنڈا اس وقت چل رہا تھا. بھاجپا کہتا ہے نا کہ مینو ایکسٹینشن دیو. یہ اپنے لیے لگے ہوئے تھے، یہ رٹھور اپنے لیے لگا ہوا ہے، یہ بلاول اپنے لیے لگا ہوا ہے، یہ نواز شریف کا کنبا جو ہے اپنے لیے لگا ہوا ہے. نواز شریف صاحب آج بھی اپنے لیے کوشش کر رہے ہیں. اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ نواز شریف صاحب کی میرا خیال ہے کہ 75-76 سال عمر ہو گئی، لیکن آج بھی انہیں وزیر اعظم بننا ہے. مجھے کیوں نکالا؟ دوستو آپ نا دیکھتے جائیں، یہ پورے خاندان کا یہ بیانیہ اور یہ تقیہ کلام بنے گا انشاءاللہ کہ ہمیں کیوں نکالا. بہت جلدی یہ سب کہیں گے ہمیں کیوں نکالا. باپ نے کہا، بیٹی بھی کہے گی، بھائی بھی کہے گا، بھتیجے بھی کہیں گے، سب کہیں گے ہمیں کیوں نکالا. دوستو مزمل اسلم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ کسی آئین میں نہیں لکھا کہ 30 جون سے پہلے بجٹ پیش کرنا ضروری ہے. کابینہ سے آگے 2 ماہ کی ضروری اخراجات کی منظوری لے کر بھی صوبہ چلایا جا سکتا ہے اور یہ کام انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے. مجھے لگ یہی رہا ہے. سلمان اکرم راجہ نے بھی سوشل میڈیا پر عمران خان سے ملاقات اور بجٹ کے حوالے سے کہا کہ وفاقی بجٹ کا اہم ترین نقطہ وفاقی حکومت کا اعتراف ہے کہ معیشت کی کمزوری اور ٹیکس کے نظام میں عمرہ کو دی گئی سہولتوں کے باعث ٹیکسز سے وہ رقم وصول نہیں ہو سکتی جو بڑھتے وفاقی اخراجات کو پورا کر سکے. وفاقی اخراجات میں کٹوتی کا کوئی ارادہ نہیں. فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس کی ہوائی ٹکٹوں پر ٹیکس کی ہوشبہ چھوٹ ہو یا عمرہ کی بیرون ملک جائیدادوں پر ٹیکس کا خاتمہ، حکومتی ترجیحات واضح ہیں. طاقتوروں کو خوش رکھو اور یہی ہمارا اب نصب العین بن چکا ہے. دیکھیں، آج تک ہم نے کوئی ایسی اگزامپل نہیں دیکھی تھی کہ وفاق صوبوں سے پیسے لے رہا ہے، لیکن پاکستان میں ابھی ہونے جا رہا ہے. تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں معمولی جو چھوٹ ملی ہے 3.8 سے ماہانہ 2 لاکھ سے زیادہ تنخواہ والوں کو دی گئی ہے، اور بڑی چھوٹ جو ہے وہ 17.2% یعنی ان کو دی گئی جن کی ماہانہ تنخواہ 9 لاکھ سے 50 لاکھ روپے ہے. یہ ہماری پرائورٹیز ہیں. اور دوستوں جو انٹرسٹنگ بات ہے نا، وفاقی حکومت کی ترجیحات کو پورا کرنے کے لیے صوبوں کے وسائل پر حملہ ہے. آئین کے تحت صوبوں کو حاصل ٹیکس رقوم میں سے 1 کھرب روپے سے زائد وفاقی خسارے کو پورا کرنے کے لیے صوبوں سے مانگا جا رہا ہے. صحت اور تعلیم پر خرچہ صوبوں کی ذمہ داری ہے. پاکستان صحت اور تعلیم پر کم ترین خرچ کرنے والے ملکوں میں اب شامل ہو چکا ہے. 15 سال کی عمر کے 40% بچے تعلیم سے محروم اور جسمانی اور دماغی طور پر عمر سے کم استطاعت رکھتے ہیں. آج صوبوں سے رقم چھیننے کا منصوبہ ہے اور یہ غریب کی صحت اور تعلیم پر حملہ ہے. پنجاب اور سندھ کی حکومتیں اس حملے میں شامل ہیں. یعنی مل کر یہ جو ڈرون حملے آپ پہلے کرتے رہے، اب آپ نے پورے کا پورا ایک سرجیکل سٹرائک کی ہے پاکستان کی عوام کے اوپر. دوستو ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ سے آج وفاقی وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا عمران خان صاحب سے وزیر اعلیٰ کی ملاقات اور واضح ہدایت کے بغیر وفاقی حکومت کو کوئی رقم نہیں دے گا. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واضح کیا کہ بجٹ کے حوالے سے ہر قدم عمران خان صاحب سے ملاقات سے مشروط جو ہے وہ کر دیا گیا. اب دوستو اپوزیشن کیا کرے گی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 15 جون کو اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. اپوزیشن لیڈر کے پی اسمبلی ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا کہ کسی صورت غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے. اگر عبوری بجٹ پیش کرنے کا حتمی فیصلہ کیا تو ہائی کورٹ سے ہم رجوع کریں گے. یعنی یہاں پہ آپ کا معاملہ دال نہ گلے، آپ ہائی کورٹ چلے جائیں تو یہاں پہ عدالتوں کو کہنا کہ یہ معاملہ پارلیمان کا ہے، یہ پارلیمان کے فیصلوں میں تم ہوتے کون ٹانگ اڑانے والے. یعنی عمران خان اور کوئی رولنگ دے گا تو تم عدالتوں کے پاس جاؤ اور پھر ان کو ریورس کروا لو. اور آج اگر تمہاری پارلیمان کے فیصلے چیلنج کیے جائیں تو قاضی صاحب آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ پارلیمان کا حق ہے، پارلیمان فیصلے کرے گا، ہم کون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، تو یہ بھی پارلیمان کا حق ہے، پارلیمان فیصلے کرے گا، تم کون ہوتے ہو. تو یہ 15 جون اور اپوزیشن جماعتیں یہ اتنے سے ہیں، اور یہ کس طرح سے جا کر بجٹ کو روک سکتے ہیں عدالت کے پاس جا کر، آئی ڈونٹ تھنک سو. اب بات آئے گی
سہیل افریدی کے اوپر. سہیل افریدی آپ مل رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے, پیار کی پینگیں بڑھا رہا تھا میرا بھائی, اور سب لوگوں کو بٹھا کر. تو ذرا ڈاکٹر عباد اللہ کو جواب دیں وہ کرنے کیا جا رہے ہیں. دوستو تحریک انصاف کسان ونگ کی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. حالیہ بجٹ 27-26 کو کسان ونگ نے مسترد کر دیا, اور سینئر نائب صدر رکن میاں غوث نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کپاس عمران خان کے دور میں 17,000 روپے تھی جو اب 850 روپے رہ گئی. اسی طرح چاول عمران خان کے دور میں 5,000 روپے تھا جو 2,500 روپے رہ گیا. تو یہ ہماری ترجیحات ہیں. ایگریکلچر کنٹری ہے پاکستان, اور ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ جہاز. بیٹی رانی کو جہاز چاہیے, اور جہاز ملے گا تو وہ حکومت کرے گی, نہیں تو نہیں کرے گی. دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ آئینی عدالت کا 7 ارب کا بجٹ ہے. یہ بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. وفاقی آئینی عدالت قومی خزانے کو 6 ارب 4 کروڑ 76 لاکھ روپے کی پڑے گی, اور گزشتہ سال 2 ارب 25 کروڑ روپے کی پڑی تھی. پہلے 6 ارب 48 کروڑ روپے میں سپریم کورٹ پڑتی تھی. اب آئینی عدالت بن گئی ہے تو سپریم کورٹ سے نکلنے والے آئینی عدالت اور سپریم کورٹ ملا کر 13 ارب 48 کروڑ روپے میں یہ دونوں جو ادارے آپ کو پڑیں گے. یعنی پاکستان کے اندر انصاف اتنا مہنگا ہو گیا, اور وہ کام کتنے دن کرتے ہیں؟ 4 دن. کفایت شاری مہم چل رہی ہے. سپریم کورٹ کے بجٹ میں 96 کروڑ روپے اضافے کے ساتھ 7 ارب 44 کروڑ روپے تجویز دی گئی ہے. اور دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 18 ہے. مختص بجٹ 7.44 ارب روپے, جبکہ آئینی عدالت کے ججز کی تعداد 7 ہے, اور بجٹ 6 ارب روپے مختص کیا گیا, کیونکہ وہاں سے انہوں نے نا عمران خان کے خلاف فیصلے لینے آنے والے دنوں میں. تو بجٹ بھی تو پھر بڑا ہی ہوگا نا, وڈیاں گڈیاں, وڈے جج, وڈی عدالت. تو دس از ایگزیکٹلی وٹ از ہیپننگ ان پاکستان, اینڈ تھینکس ٹو اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان جنہوں نے ہمیں یہ دن دکھایا. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. اور دوستوں میں آپ کو نا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان میں نا آئینی عدالت کی نا اپنی بلڈنگ نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ یہاں سے نکلے وہاں سے نکلیں جب یہ آئینی عدالت بنی تھی, لیکن بجٹ کے اندر جو ان کے لیے جو پیسے مختص کیے گئے بڑے انٹرسٹنگ ہے. آئینی عدالت کی اپنی عمارت نہیں, لیکن 1.24 ارب روپے اس کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے تجویز کر دیے گئے. تو مبارک ہو پاکستان کی عوام کو, ہمارے ججز, یعنی کتنے قیمتی ججز ہوں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, کہ ان کے لیے عمارت کا بندوبست تو نہیں ہو سکا لیکن مرمت کا بندوبست کر لیا, کیونکہ انہوں نے مل کر پاکستان کے آئین کی مرمت کرنی ہے. پاکستان میں جو بھی خان صاحب کا کیس آئے گا اس کی مرمت کریں گے. تو دوستوں بڑے مہنگے مستری ہیں, ان کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو بڑا خیال رکھ رہی ہے. میں آپ کو دوستوں مظفر آباد کے حوالے سے خبر یہ دے دوں کہ راولہ کوٹ کے اندر موبائل سروس کو بند کر دیا گیا ہے. راولہ کوٹ میں احتجاجی دھرنے اس وقت جاری ہیں, اور آزاد کشمیر بھر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ابھی بھی برقرار ہے. اور اب سے کچھ دیر پہلے کور ممبران جو کمیٹی کے ہیں ان کی جانب سے مظفر آباد کو تیار رہنے کی کال دی گئی ہے, اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بغیر کسی ذاتی تبصرے اور کیسرائی کے اب تمام نظریں اگلے مرحلے پر جمی ہوئی, یہ ان کا بیان ہے جی. اور ذمہ داران کی جانب سے آئندہ کے لائمل منصوبہ بندی اور حکمت عملی کا اعلان بہت جلدی کیا جائے گا, اور یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے مشال ملک اور ان کی بات آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دی ہے, لیکن باؤ جی جاتے جاتے نا آپ کی جو لاسٹ اننگ ہے عمران خان کی رہائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے آگے ڈٹ جائیں اور کشمیریوں کو ان کا حق دلوائیں. یہ واحد طریقہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر سیاسی طور پہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں. یہ جو کشمیر کی بیٹی تھی وہ مریم نواز بالکل خاموش ہے, آپ کو سین پہ کہیں نظر نہیں آ رہی. وہ کشمیر جاتی ہیں تو وہ کشمیری ہو جاتی ہیں, وہ پنجاب میں جاتی ہیں تو پنجابی ہو جاتی ہیں, وہ بلوچستان میں جاتی ہیں تو بلوچستان کی بیٹی بن جاتی ہیں. تو کہاں ہے وہ کشمیر کی بیٹی؟ کشمیری ان کا انتظار کر رہے ہیں. یہ وہ کشمیر ہے جہاں پر جا کر انہوں نے فوج کے خلاف نعرے لگوائے. ویسے نا لگتا ہے ایسا ہی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی نا شاید کوئی بھولنے کی کوئی بیماری ہے, وہ بھول جاتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سیاستدان ہر دور میں بدلتے ہیں نا, اسی طرح رجیم چینج یہاں پہ بھی ہوتی ہے. جو جنرل باجوہ کی ایک پوری لیگیسی ہے, جو بیگیج ہے, وہ پریزنٹ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ وہ کہتی ہے یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے, وہ جانے ان کا کام جانے. اور یقیناً جنرل باجوہ کا اپنے سے جو پہلے والے آرمی چیف تھے ان کے بارے میں بھی یہ خیال ہوگا, اور اسی طرح پیچھے تک یہ سلسلہ ہے. قطر کی آپ بات کریں تو کوئی برا نہیں مانتا, اور جب برا ماننے پر آئیں تو پھر خان صاحب کے خلاف جیل کے اندر بھی مقدمہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے سکوت ڈھاکہ کے اوپر یہ جو مواد شیئر کیا ہے یہ کیوں کیا. ایک کیس چلا تھا خان صاحب کے اوپر, اب اس کا کیا بنا جس میں کچھ صحافیوں کو وعدہ معاف گواہ بنا دیا گیا تھا اور ان کی طرف سے درخواستیں بھی آنی تھی. اور دوستو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط آج ہو جائیں گے. دستخط ہوتے ہی آبد حرمت سب کچھ جو ہے وہ کھل جائے گا. اب دیکھیں ایران کی طرف سے جو یہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ
ان تمام دعووں کو مسترد کر رہے ہیں۔ اب ایران نے کیا کہا؟ پاکستان انقلاب فورس نے کہا کہ ایرانی مذاکرات کا اتوار کو کسی معاہدے پر دستخط نہ کرنے کا بتا چکے ہیں۔ پاکستان انقلاب کے مطابق صدر ٹرمپ معاہدے پر دستخط کی تقریب اپنی سالگرہ کی وجہ سے 14 جون کو کرنا چاہتے ہیں۔ بیان کے مطابق ٹرمپ اس موقع کو علامتی اہمیت دے کر اپنی ذاتی تشہیر کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ آج اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط آج ہوں گے اور معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبِ ہرمز سب کے لیے کھل جائے گی۔ لیکن ایک دھمکی انہوں نے دی ہے کہ یار یا تو معاہدہ کرو یا پھر تیار ہو جو ہم حملہ کر دیں گے۔ اب انہوں نے حملہ کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ کو اس سے پہلے اپنی متعدد ویڈیوز کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ پورا سینیریو سمجھایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک سیف پیسج چاہیے دوستو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ تمام جو راستہ ہے فیس سیونگ کا میں نے اسے بیان کیا تھا اپنے پرانی ویڈیوز کے اندر۔ عرفان ہاشمی ٹاکس پہ ہم ایکسٹینسولی اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں کہ فیس سیونگ کا معاملہ ہے، اپرچونٹیز کریٹ کرنے کی بات ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، اس لیے اسرائیل جو ہے وہ اس معاہدے کا حصہ نہیں اور وہ حملے کر رہا ہے۔ آج بھی انہوں نے لبنان کے اندر حملے کیے۔ تو ہماری اس اسیسمنٹ کو، اس تجزیے کو اب خبر کی شکل میں آپ کو ایران میں یہ خبر ملے گی، اور ایران میں کیا پیغام آ رہا ہے، وہاں کی قیادت کیا کہہ رہی ہے، ہماری اسیسمنٹ جو تھی وہ کس طرح سے سچ ثابت ہوئی۔ ٹرمپ اپنے لیے ایک باعزت واپسی کی حکمت عملی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ترجمان ایرانی فوج۔ بریگیڈیئر جنرل عبدالفضل شکارچی نے کہا کہ ٹرمپ اور اب جنگ اور جاری بحرانوں سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں اور اپنے لیے ایک باعزت واپسی کی حکمت عملی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران نے عملی طور پر دنیا کو دکھا دیا کہ اصل طاقت ایرانی عوام کی عزم، ایرانی جنگجوؤں کی جرأت اور اسلامی انقلاب کے رہبر کی قیادت ہے۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ جو سینئر امریکی حکام ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ ایران سے معاہدہ ہو گیا ہے اور یہ مضبوط معاہدہ ہے، لیکن اب یہ معاہدے پہ دستخط نہیں ہو رہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹلی ہم اس کے اوپر دستخط کریں گے۔ میں نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی، لیکن میں کوئکلی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عرفان ہاشمی ٹاکس آپ جا کر ضرور دیکھیے گا۔ دیکھیں، ایران کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس معاہدے کے اندر، وہ امریکہ پہ اعتبار نہیں کر رہے ہیں۔ امریکہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسی شخصیت جو ہے اس کے اوپر تو بالکل بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک خبر ایسی آ رہی ہے اس پوری سچویشن کے اندر کہ جو ماہر نفسیات ہیں ان کی خدمات لی گئی۔ آپ حیران ہوں گے کہ ماہر نفسیات کا کیا کام؟ ماہر نفسیات کا کام یہ تھا کہ ان کی خدمات اس لیے لی گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ باتیں اپنی کہہ کر مکر جاتا ہے، اور یہ انکشاف امریکی تحقیقاتی ایک صحافی ہیں ان کی طرف سے کیا گیا۔ ایرانی سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ اصل میں ذہنی طور پر بیمار ہے۔ ایران نے اپنی مذاکراتی ٹیم میں سینئر سائیکالوجسٹ شامل کیے کہ وہ ٹرمپ کو بھیجے جانے والے پیغامات کا جائزہ لیں۔ اس کے بعد ایرانیوں کو مذاکرات میں پیش رفت نظر آنے لگی۔ یہ جرمی اسکیل کا ایک انکشاف ہے جو انہوں نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر کیا۔ تو اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ذہنی طور پہ بالکل مفلوج ہو چکے ہیں، اور ایک راستہ ہو سکتا ہے ان کو ان کی کرسی سے ہٹانے کا، اور ان کے خلاف یقیناً شاید یہ کام ہو بھی سکتا ہے اگر وہ نمبرز پورے ہو جائیں۔ اور جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا معاملہ ہے ایران یہ چاہتا ہے کہ اعتماد سازی کا پہلے ماحول بنایا جائے۔ 60 دن کے اندر ہم ان کے برتاؤ کو دیکھیں گے، ان کا حسن سلوک دیکھیں گے، یہ جو پروبیشن پیریڈ ہے یہ پورا کریں گے، تو اس کے بعد ہم آگے سیکنڈ فیز میں نیوکلیئر ویپنز بنانے کی جو بات ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی۔ دوستو یہ ہماری آج کی نشست سے، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔